अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप जानते हैं, सीटेट की नोटिफिकेशन 2 नवंबर 2023 को आ चुकी है और एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना 3 नवंबर 2023 से स्टार्ट हो गए हैं और ये सिलसिला 23 नवंबर 2023 तक चलेगा। और सीटेट के फ़ीस जो है जनरल वालों के लिए 1000 है और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये है, ओबीसी और जनरल वालों के लिए। और एसटी और एससी और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए एक पेपर की 500 रुपये है और दोनों पेपर की 600 रुपये है। एग्ज़ाम डेट 21 जनवरी 2024 है। तो आप जानते हैं कि एग्ज़ाम का टाइम बहुत कम रह गया है और हमें सीटेट की तैयारी भी करनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो पेपर फर्स्ट तो सिर्फ खाली डीएलएड वाले डाइट वाले दे सकते हैं, पेपर सेकंड बीएड वाले दे सकते हैं। ये थोड़ी सी कैद लग गई है इस बार से। तो मैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की तैयारी कराऊंगा उर्दू ज़बान की। तो जिन्होंने उर्दू ज़बान को लैंग्वेज फ़र्स्ट के तौर पर लिया है या लैंग्वेज सेकंड के तौर पर लिया है, या पेपर टू वालों ने लैंग्वेज फ़र्स्ट या लैंग्वेज सेकंड के तौर पर लिया है, तो मैं उनके लिए उर्दू में सीटेट की तैयारी कराऊंगा। पेडागोजी के सवाल भी होंगे, पैराग्राफ के सवाल भी होंगे और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस तरह से समझाऊं कि सवाल को आसानी से हल किया जा सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस सवाल के साथ कि ये सवाल है हमारा ज़बान उर्दू का है, लैंग्वेज फ़र्स्ट जिसने चूज़ की है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो लोग पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, तो उसमें लैंग्वेज फ़र्स्ट अगर उर्दू चूज़ करते हैं तो वो 91 से लेके 120 तक सवालात सॉल्व करेंगे, और अगर उर्दू को लैंग्वेज सेकंड के तौर पर लेते हैं तो वो 121 से 150 तक सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये मान लीजिए कि जिसके पास लैंग्वेज फ़र्स्ट उर्दू है तो वो 91 से 120 तक सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सवालात लैंग्वेज फ़र्स्ट वाले हों या लैंग्वेज सेकंड वाले हों, दोनों के लिए फ़ायदेमंद हैं। शुरू करते हैं इस सवाल के साथ। सवाल नंबर है 91। उससे पहले हम ये हिदायत पढ़ लेते हैं। हिदायत में दिया गया है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 91 से 105 तक सवाल हैं ये। 91 नंबर सवाल कहता है, उस्ताद आमोज़गारों को मुख्तलिफ ग्रुप में तकसीम करता है। एक क्लास रूम है, उसमें कई सारे तलबा हैं, तो 5 का ग्रुप या 3-3 का ग्रुप बनाता है और हाथी के बारे में कहानी पढ़ने से पहले उसके बारे में आपस में सवाल जवाब करने के लिए कहता है। मैं आपको बताता चलूँ कि क्लास रूम है, तो टीचर जो है क्लासरूम में 20 बच्चे हैं तो 4-4 के 5 ग्रुप बनाता है और पाँचों से कहता है कि आपस में एक दूसरे से सवाल करें हाथी के बारे में, कि आप हाथी के बारे में क्या जानते हैं और हाथी कितना बड़ा होता है, उसका वज़न कितना होता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ये सारे ग्रुप डिस्कशन के लिए उसने बोल दिया मुअल्लिम ने अपने तलबा से। तो उस्ताद का मकसद क्या है? तो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। ऑप्शन नंबर 1 तबसरा करना, तबसरा लिखना। दूसरा है उनकी याददाश्त की जांच। तीसरा है हमजोलियों का फीडबैक फराहम करना और चौथा है मौजू में दिलचस्पी पैदा करना। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लोग टीचर ट्रेनिंग कोर्स करके आए होते हैं तो उनकी स्किल्स पढ़ाई जाती हैं। कुछ स्किल्स होती हैं क्लास में जाने की, जो माइक्रो टीचिंग सीख के आए होते हैं या जिन्होंने स्कूल में ट्रेनिंग की होती है। तो एक होती है सबसे पहली चीज़ होती है इंट्रोडक्शन स्किल्स, इसको बोलते हैं तमहीद की महारत। तमहीद की महारत या इंट्रोडक्शन स्किल्स वो होती है कि किसी भी सबक को शुरू करने से पहले हम सबक को दिलचस्प बनाने के लिए कोई ऐसा काम करते हैं कि तलबा क्लास में मुतवज्जे हो जाएं और सबक की तरफ तवज्जो अपनी मरकूज़ कर दें। अब यहाँ भी जो है मुअल्लिम ने जो ग्रुप बनाया है और आपस में एक दूसरे से सवाल करने के लिए कहा है,
تو یہ اس لیے ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ وہ موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں. چلو دیکھ لیتے ہیں آپشن ہے. آپشن نمبر 1 ہے یہاں تبصرہ لکھنا. تو تبصرہ اس چیز پر لکھا جاتا ہے جس کے بارے میں بہت اچھی معلومات ہوتی ہے. جیسے کہ ہم گاندھی جی پر تبصرہ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. 15 اگست پر تبصرہ لکھ سکتے ہیں کیونکہ 15 اگست کے بارے میں ہم پہلے سے پڑھتے آئے ہیں اور سنتے آئے ہیں. ایسے ہی گاندھی جی کے بارے میں بھی ہم پہلے کلاس سے لے کے 6 تک 8 تک ہر 2 اکتوبر کو گاندھی جی کے بارے میں سنتے آئے ہیں اور پڑھتے آئے ہیں، تو اس پر ہم تبصرہ لکھ سکتے ہیں. لیکن ہاتھی کے بارے میں کہانی، اب کہانی کیا ہے کیا نہیں ہے، تو اس پر تبصرہ ہم پہلے سے نہیں لکھ سکتے. تو یہ آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہو سکتا، کیونکہ تبصرہ اس چیز پر لکھا جاتا ہے جس کے بارے میں ہمیں پوری جانکاری ہو. اور یہاں ایک سبق پڑھا جا رہا ہے، ہاتھی کی کہانی. دوسرا ہے ان کی یادداشت کی جانچ کرنا. تو ان کی یادداشت کی جانچ، اب یہاں پر جو ہے گروپ ڈسکشن ہو رہا ہے اور معلم جو ہے اپنے طلبہ کو ہاتھی کی کہانی سنانے جا رہا ہے، تو اس سے پہلے وہ یادداشت کی جانچ تو کرے گا نہیں کہ بھئی تم جو ہے ہم نے جو کل کہانی پڑھائی تھی اس کے بارے میں کیا پتہ ہے. ابھی وہ فیوچر کی بات کر رہا ہے، یہاں پر ماضی کی بات نہیں ہو رہی. تو یادداشت کی جانچ جب ہوتی ہے جب کوئی پچھلی بات کو معلم جانچ نہ چاہے، لیکن یہاں تو کسی سبق کے لیے تیار کرنا چاہ رہا ہے. تو آپشن نمبر 2 اس کا نہیں ہو سکتا. تیسرا دیکھتے ہیں ہم کہ ہم جولیوں کا فیڈ بیک فراہم کرنا. اب فیڈ بیک کی بات آتی ہے تو فیڈ بیک بھی اسی چیز کا لیا جاتا ہے جس چیز کو پریزنٹ کر دیا گیا ہو. یعنی کلاس میں ہم نے پوری کلاس کو پڑھا دیا، کہانی کو پیش کر دیا، پھر فیڈ بیک لیا جاتا. اب یہاں تو کہانی پڑھانے سے پہلے کی بات چل رہی ہے، کہانی پڑھنے سے پہلے، یہ لکھا کہانی پڑھنے سے پہلے. تو پڑھنے سے پہلے کی بات چل رہی ہے تو یہاں پر تو فیڈ بیک کی بات ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ آپشن بھی غلط ہو گیا. پہلا بھی غلط ہے، دوسرا بھی غلط ہے، تیسرا بھی غلط ہے. اب رہا چوتھا کہ موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا. موضوع میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کئی طریقے ہوتے ہیں جس کو تمہید کی مہارت کہتے ہیں یا انٹروڈکشن اسکلز کہتے ہیں. اس میں ہے کہانی سنانا، کہانی سنا کے موضوع میں دلچسپی پیدا کرنا، یا پھر سوال و جواب کے ذریعے سبق میں دلچسپی پیدا کرنا. تو یہاں پر دیکھیے سوال و جواب کے ذریعے دلچسپی پیدا ہو رہی ہے. یہ لکھا ہے کہ سوال و جواب کے ذریعے، یہاں لکھا سوال و جواب کے ذریعے کیا ہوتا ہے، دلچسپی پیدا ہوتی ہے. کسی بھی موضوع میں سوال و جواب کے ذریعے دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو اس کا آپشن نمبر 4 بالکل درست ہے. اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم. اگلا سوال ہے زبان کے کلاس روم میں ایک طالب علم پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ڈسٹرب کرنے والے اس طالب علم سے آپ کیسے نپٹیں گے؟ اب زبان کی کلاس ہے، ٹھیک ہے، اردو آپ پڑھا رہے ہیں اپنی کلاس میں، ٹھیک ہے. اب وہاں پر ایک طالب علم ہے جو پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا ہے، شور کر رہا ہے یا اور بھی دوسری حرکتیں کر رہا ہے جس سے پوری کلاس ڈسٹرب ہو رہی ہے. اب ایسے ڈسٹرب کرنے والے طالب علم سے آپ کس طرح نپٹیں گے؟ تو یہ تو بہت آسان سا طریقہ ہے. آپ دیکھ لیں آپشن بھی اس کے زیادہ مشکلات والے نہیں دیے گئے، مشکل آپشن نہیں دیے گئے ہیں. پہلا آپشن ہے ہمارا، اس کی معاونت کے لیے والدین پر منحصر ہوں گے. کیا اس کی شکایت آپ اس کے والدین سے کریں گے؟ نہیں. والدین سے شکایت کرنے پر کوئی بھی طالب علم بہت زیادہ یا تو غصے میں ہوگا یا پھر وہ آپ کی طرف سے متنفر ہو جائے گا، یعنی آپ سے نفرت کرنے لگے گا اور وہ پھر پڑھائی میں دل نہیں لگائے گا. تو یہ آپشن ٹھیک نہیں ہے. دوسرا ہے طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کی منتظمہ اور ذمہ داران کو مطلع کریں گے. اب یہ دیکھیے آپشن نمبر 2 ہے، یہ آپ کو صحیح لگے گا کہ طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کی منتظمہ یعنی جو اسکول کا مینجمنٹ ہے یا پرنسپل ہیں ان کو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ بھی تو اسکول کے منتظمہ میں ہیں، آپ بھی اسکول کے ڈسپلن کمیٹی میں ہیں، آپ بھی تو ایک ٹیچر ہیں. کلاس روم کا ڈسپلن ایک ٹیچر کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری کو چھوڑ کے اسکول کے ذمہ داران یا اسکول کی مینجمنٹ کمیٹی یا ڈسپلن کمیٹی کے پاس آپ جائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ پہلے آپ اس کو خود سلجھانے کی کوشش کریں کہ طالب علم
اتنی حرکت کیوں کر رہا ہے، کلاس کو ڈسٹرب کیوں کر رہا ہے؟ تو یہ آپشن اس کو رکھ دیتے ہیں، ابھی ہولڈ کر دیتے ہیں اس آپشن کو۔ تیسرا آپشن دیکھتے ہیں، سنجیدہ طلبہ سے مخاطب ہوں گے۔ اب یہ پارشلٹی ہو جائے گی کہ آپ سنجیدہ طلبہ کو پڑھا رہے ہیں، لیکن جو ڈسٹرب کر رہا ہے اس کو جو ہے بالکل کلاس میں توجہ نہیں دے رہے ہیں، تو یہ پارشلٹی ہو جائے گی۔ یہ بھی آپشن نمبر 3 غلط ہو جائے گا، پہلا بھی غلط، تیسرا بھی غلط۔ اب رہا چوتھا، پہلے طلبہ سے اس کی معاونت کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ آپشن نمبر 4 یہ بالکل ٹھیک ٹھاک آپشن لگ رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ اس کے استاد ہیں، آپ اس کے ٹیچر ہیں، اور ہر اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کی عزت کرتا ہے۔ کچھ وجہ ہوتی ہیں کہ جس وجہ سے وہ اپنے ٹیچر کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے، یا ٹیچر اس کو پسند نہیں آتے ہیں تو ان کی کلاس میں ڈسٹرب کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اسٹوڈنٹ سے الگ میں بات کریں گے، یعنی پہلے طلبہ سے اس کی معاونت کے بارے میں بات کریں گے، یعنی اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کیا پریشانی ہے، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، آپ کلاس کو ڈسٹرب کیوں کرتے ہیں، تب وہ وجہ بتائے گا۔ یا تو وہ اپنی حرکتوں کو ختم کر دے گا، یا پھر وہ وجہ بتا دے گا کہ مجھے آپ کے پڑھانے کا طریقہ پسند نہیں آ رہا ہے، یا پھر وہ یہ بتائے گا کہ مجھے اردو پڑھنے میں یہاں دقت آ رہی ہے۔ تو آپ اس کی پریشانی کو نوٹ کر لیں گے اور پھر اس کے مطابق اپنی کلاس میں اردو پڑھائیں گے۔ تو اس طرح سے وہ طالب علم جو پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہا تھا، وہ آپ کی کلاس میں شامل ہونے لگے گا۔ تو اس کا آپشن نمبر 4 بالکل ٹھیک ہے کہ آپ ہی طالب علم سے خود بات کریں اور اس کی معاونت یعنی اس کی مدد کریں کہ اس کو کس طرح سے کلاس میں شامل کیا جائے۔ یہ آپشن نمبر 2 جو تھا کہ طالب علم کے رویے کے بارے میں اسکول کی منتظمہ اور ذمہ داران کو مطلع کریں گے، تو یہ آپشن نمبر 2 بالکل اپروپریٹ نہیں ہے۔ یہ بات کی بات ہے، اگر آپ اس سے نہیں نپٹ پا رہے ہیں تب آپ منتظمہ اور ذمہ داران کے پاس جائیں گے، لیکن اگر آپ خود ہی اس کی معاونت یعنی اس کی مدد کر سکتے ہیں اور طالب علم بھی آپ سے متفق ہے، آپ سے سیٹسفائی ہے، تب معاملہ یہیں پر حل ہو جائے گا۔ تو آپشن نمبر 4 اس کا بالکل درست ہے۔ اب آتے ہیں سوال نمبر 93 پر، یعنی تیسرے سوال کی طرف۔ سوال یہ کہتا ہے، جب طلبہ کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کریں اور اپنا مسودہ تیار کریں، کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کر رہے ہیں اور اپنا، تو ہم آتے ہیں سوال کی طرف، جب طلبہ کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کریں اور اپنا مسودہ تیار کریں، اس کو ایڈٹ کریں اور اس پر نظر ثانی کریں۔ دیکھیے، کسی بھی سوال کو حل کرنے کے لیے پہلے سوال کو سمجھنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، سوال پڑھ لیتے ہیں ہم پورا، کہ اس عمل سے کس مہارت کا اظہار ہوتا ہے؟ لکھنے کی مہارت کا، سننے کی مہارت کا، بولنے کی مہارت کا، پڑھنے کی مہارت کا۔ یہ سوال ہم نے پورا پڑھ لیا۔ اب دوبارہ سے سوال پر غور کرتے ہیں۔ سوال میں کہہ رہا ہے، جب طلبہ کسی موضوع پر اجتماعی غور و خوض کریں، کسی پر اجتماعی غور و خوض کر رہے ہیں اور اپنا مسودہ تیار کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسودہ کا میننگ ہوتا ہے خط یا لیٹر یا لکھی ہوئی کوئی چیز، خط، لیٹر یا کوئی بھی لکھی ہوئی چیز۔ تو لکھی ہوئی چیز تیار کر رہے ہیں، یعنی مسودہ جو لکھا ہوا ہے، یعنی کچھ چیز لکھ رہے ہیں، مسودہ تیار کر رہے ہیں یعنی لکھ رہے ہیں کچھ، اور اس کو ایڈٹ کریں۔ اب پھر اس کو مٹا بھی رہے ہیں، یعنی کہیں کچھ غلط ہو گئی، زبر زیر پیش کی غلطی ہو گئی تو اس کو مٹا بھی رہے ہیں۔ پہلے لکھ رہے ہیں، کوئی موضوع پر انہوں نے سوچا، غور و خوض کیا، پھر اس کو لکھا، پھر اس کو ایڈٹ کیا، یعنی زبر زیر پیش یا کوئی بھی غلطی ہو جاتی ہے، جیسے املے کی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو ایڈٹ کر دیا، اس کو صحیح کر دیا، اور پھر اس پر نظر ثانی کر دی، یعنی پھر اس کو دوبارہ سے دیکھ لیا۔ تو اس عمل سے کس مہارت کا اظہار ہوتا ہے؟ تو میں نے بتایا مسودہ کا میننگ ہوتا ہے لکھنا، یعنی لکھی ہوئی کوئی چیز، اس کو وہ ہوتا ہے مسودہ۔ تو اب جب مسودہ جہاں آ گیا اور پھر ایڈٹ آ گیا تو لکھی ہوئی چیز کو ایڈٹ کرتے ہیں۔ تو مسودہ اور ایڈٹ سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف لکھنے کی مہارت کی بات ہو رہی ہے۔ یہ آپشن نمبر 1 اس کا صحیح ہے کہ سننے کی مہارت اور بولنے کی مہارت، پڑھنے کی مہارت کی یہاں بات نہیں ہو رہی، کیونکہ ہم مسودہ تیار کر رہے ہیں، یعنی لکھنے کے لیے ایک
اپنا میٹر تیار کر رہے ہیں اور پھر اس کو ایڈٹ بھی کر رہے ہیں، تو یہاں پر لکھنے کی مہارت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر ہم نے ایک چیز نوٹ کری کہ مسودہ اور ایڈٹ، مسودہ اور ایڈٹ جو ہے لکھنے سے متعلق ہے، تو یہاں پر ہمارا جواب خود بخود مل گیا کہ یہاں پر لکھنے کی بات ہو رہی ہے، لکھنے کی مہارت کی بات چل رہی ہے، تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل صحیح جواب ہے۔ آتے ہم اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے 94 نمبر۔ سوال میں دعویٰ کیا گیا ہے اور دلیل دی گئی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ابتدائی سطح پر پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہیں۔ ابتدائی سطح پر یعنی کہ 6 to 10 یا پھر 12 تک، تو وہاں پر پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں، یعنی جو اسٹوڈنٹ پڑھنا سیکھ جائے اور لکھنا سیکھ جائے، یعنی پڑھنے کی مہارت اس کو اچھی طریقے سے آ جائے، لکھنے کی مہارت اچھی طریقے سے آ جائے، تو اس کی تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہے، یعنی مددگار ہوتی ہیں۔ تو تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہیں، اور دلیل یہ دی گئی ہے کہ تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہیں۔ لکھنے اور پڑھنے کی ذیلی مہارت نہیں ہے تنقیدی سوچ۔ تنقیدی سوچ میں کیا آتا ہے؟ تنقیدی سوچ میں یہ ہوتا ہے کہ کریٹیکل تھنکنگ میں کئی ساری چیزیں آتی ہیں، تو میں کچھ چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی چیز ہے پرابلم کو پہچاننا کہ پریشانی کیا ہے، کیا پرابلم ہے، پھر اس پر تحقیق کرنا، پھر جو متعلق مواد ہے، جو پرابلم ہے اس کو متعین کرنا کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے، اس کو متعین کرنا، پھر ہوتا ہے سوال تیار کرنا یا سوال پوچھنا، اس کے بعد آتا ہے بہترین حل کی پہچان کرنا، اور پھر آتا ہے اپنی تحقیق کو پیش کرنا۔ تنقید میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اپنی تحقیق کا آخر میں ہوتا ہے اپنی تحقیق کا تجزیہ کرنا کہ ہماری تحقیق کیسی ہوئی ہے۔ تو تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے، تو پڑھنے اور لکھنے میں کوئی تنقیدی بات نہیں ہوتی ہے، یہ تنقید الگ چیز ہے اور پڑھنا لکھنا الگ چیز ہے۔ تو یہ دلیل با غلط دی گئی ہے۔ دلیل ہے جو کہ تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے، یعنی پڑھنے اور لکھنے سے نیچے نہیں، تنقید تو بہت اوپر کی چیز ہے۔ پہلے انسان پڑھنا اور لکھنا سیکھتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی تنقید بڑھتی ہے، تنقیدی سوچ بڑھتی ہے۔ اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ تنقیدی سوچ کو لکھنے اور پڑھنے سے نیچے بتایا جا رہا ہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ لکھنا جیسے کہ کوئی رائٹر ہے، کہانی لکھ سکتا ہے، کوئی بھی کہانی لکھ سکتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی انسان کوئی بھی کتاب پڑھ سکتا ہے۔ اچھے اور برے کی تمیز، اچھا لکھنا اور برا لکھنا، اس کی تمیز صرف خالی تنقیدی سوچ والے کے پاس ہوتی ہے، تو یہ الگ موضوع ہے، اس کے ذیل میں نہیں آتی، اس کے انڈر میں نہیں آتی ہے، تو اس لیے دلیل با غلط ہو گئی۔ تو دیکھیں آپشن نمبر 2 کہ الف صحیح ہے لیکن با غلط ہے، یہ اس کا آپشن نمبر 2 صحیح ہے۔ اب پہلا دیا گیا ہے الف غلط ہے، تو الف تو غلط ہے نہیں، کیونکہ پڑھنے لکھنے سے تنقیدی سوچ بڑھتی ہے، ٹھیک ہے، اور با صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اور آپشن نمبر 2 ہے الف صحیح ہے، یعنی ابتدائی سطح پر پڑھنے اور لکھنے کی مہارتیں تنقیدی سوچ میں معاون ہوتی ہیں، بالکل صحیح ہے، لیکن تنقیدی سوچ پڑھنے اور لکھنے کی ذیلی مہارت ہے، یہ غلط ہے۔ تو الف صحیح ہے اور با غلط ہے، یہ آپشن بالکل اس کا ٹھیک ہے۔ تیسرا دیا گیا ہے کہ الف اور با دونوں صحیح ہیں، تو الف اور با دونوں صحیح نہیں ہیں۔ چوتھا دیا گیا ہے کہ الف اور با دونوں صحیح ہیں، لیکن با الف کی صحیح توضیح نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے کہ دونوں صحیح ہے ہی نہیں۔ جب یہ غلط ہے یعنی دلیل غلط ہے اور دعویٰ صحیح ہے، تو پھر آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہے، یہ آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا سوال ہے ہمارا، زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہیں۔ زبان کی مہارتیں، تو زبان کی مہارتیں کیا ہیں؟ کسی بھی زبان کا ماہر انسان کب بن جاتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ ہے LSRW۔ L سے ہوتا ہے لسننگ، S سے ہوتا ہے اسپیکنگ، R سے ہوتا ہے ریڈنگ، W سے ہوتا ہے رائٹنگ۔
LSRW. اور ایک چیز اور اس میں آ گئی ہے، ایڈ کر لیتے ہیں، گرامر اسکلز. جس کے پاس گرامر اسکل آ گئی، ٹھیک ہے، گرامر اسکل یعنی کسی بھی زبان کی گرامر جس کے پاس آ گئی تو وہ زبان کا ماہر ہو جاتا ہے. اب یہ زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جا سکتی ہیں، یعنی لکھنا بھی آ جائے، لسننگ بھی آ جائے، اسپیکنگ بھی آ جائے، ریڈنگ بھی آ جائے، رائٹنگ بھی آ جائے، اور گرامر اسکلس بھی آ جائے، یعنی قواعد بھی وہ جان جائے. تو یہ ساری چیزیں بہتر طریقے سے کب سیکھی جا سکتی ہیں؟ اس کے آپشن دیے گئے ہیں 4. دیکھ لیتے ہیں. آپشن نمبر 1 ہے اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے. پہلی بات تو میں یہ بتا دوں آپ کو، یہاں لکھا ہے ایک مرباط، تو یہ مرباط جو لفظ ہے یہاں مس پرنٹنگ ہے. لفظ ہوتا ہے مربوط، جو ہوتا ہے مربوط، یعنی ایک ہی طریقے سے، ایک ہی سیکوینس میں. مربوط کا مطلب ہوتا ہے سیکوینس میں، ایک سیکوینس میں اگر ان پر عمل کیا جائے. یعنی پہلے لکھنا اور پڑھنا تو ایک ساتھ ہی سیکھا جاتا ہے، کیونکہ جب لکھنا سیکھتا ہے انسان تو ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سیکھ جاتا ہے. تو LSRW جو اسکلز ہوتی ہیں زبان کی، یہ چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، اور ایک مربوط انداز میں ہے کہ جب لکھنا سیکھ رہا ہے آدمی، ٹھیک ہے، لسننگ یعنی پہلے سننا سیکھتا ہے، پھر اسپیکنگ بولنا سیکھتا ہے، پھر رائٹنگ، پھر ریڈنگ ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک مربوط انداز میں چلتی رہتی ہیں. تو یہی اس کا آپشن نمبر 1 بالکل ٹھیک ہے، اور یہی سب سے مناسب ترین متبادل ہے اس کا، کہ ایک مربوط انداز میں اگر ان پر عمل کیا جائے تو سب سے بہتر طور پر سیکھی جا سکتی ہے زبان کی مہارت. باقی کے آپشن دیکھ لیتے ہیں کہ آپشن نمبر 2 ہے صرف تحریری جانچ اور مفوضہ کاموں سے، کہ آپ جو ہے کسی بھی زبان کو صرف ایسے سیکھ سکتے ہیں کہ صرف لکھواتے رہو. تحریر معنی لکھنا، تحریری جانچ کرتے رہو، اور ان کو مفوضہ بولتے ہیں اسائنمنٹ کو، اور ان کو اسائنمنٹ کے کام دیتے رہو. تو یہاں پر LSRW جو ہے LSRW وہاں پر نہیں ہو رہا ہے، یہاں پر صرف خالی رائٹنگ اسکلز اس کی ٹھیک ہو رہی ہے. زبان کی جو 3 مہارتیں یہاں رہ گئی، لسننگ، اسپیکنگ اور ریڈنگ، اس پر کام نہیں ہو رہا ہے. یہاں پر صرف خالی ایک کی بات چل رہی ہے، وہ ہو رہی ہے صرف W یعنی رائٹنگ کی بات چل رہی ہے. تیسرا ہے، تو یہ آپشن نہیں ہو سکتا اس کا، آپشن نمبر 2 غلط. آپشن نمبر 3 ہے جب استاد ایک وقت میں صرف ایک مہارت پر توجہ دے. تو وہی ہے کہ ایک مہارت پر توجہ دے گا تو زبان کی مہارتیں، بات چل رہی ہے زبان کی مہارتیں سب سے بہتر طور پر سیکھی جاتی ہیں. تو ساری مہارتیں سیکھنا، صرف ایک نہیں سیکھنا. تو آپشن نمبر 3 تو ویسے ہی غلط ہو گیا، کیونکہ ایک کی بات کر لی. اب 4 دے رہے ہیں کہ زبان کی مشکل اور میکانیکی مشقوں کی مدد سے. بتائیے زبان سکھا رہے ہیں، اب سیکھنے کے لیے کوئی بھی مشکل کام آپ کو پہلے ہی دے دیا جائے تو وہ تو اور بھی زیادہ مشکل ہو جائے گا. تو یہ آپشن غلط ہو گیا کہ مشکلوں کی طرف نہیں جانا، ہمیں آسانیوں کی طرف جانا ہے. جب پہلے ہی بتا دیا گیا ہے کہ پہلے آپشن میں اگر ایک مربوط انداز میں ان پر عمل کیا جائے تو زبان کی ساری مہارتیں آ سکتی ہیں. زبان کی ساری مہارتیں کون سی ہیں؟ لسننگ اسکلز، اسپیکنگ اسکلز، ریڈنگ اسکلز، رائٹنگ اسکلز اور گرامر اسکلز. یہ زبان کی مہارتیں ہیں. اور بھی مہارتیں ہو سکتی ہیں لیکن میں نے آپ کو 5 بتائی ہیں. اگلا سوال ہے ہمارا، بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں طلباء کے انداز قدر کے لیے استاد کو طلباء سے کہنا چاہیے کہ وہ الفاظ کی توضیح میں ہوئی غلطیوں کو درست کرے. آپشن نمبر 2 ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم سے متعلق سوالوں کے جواب دے. تیسرا ہے متن میں شامل افعال و صفات کو نشان زد کرے. چوتھا ہے حیرت انگیز واقعوں کو بیان کرے. پہلے سوال کو سمجھتے ہیں. سوال کیا کہہ رہا ہے ہمارا؟ سوال کہہ رہا ہے بیانیہ مہارتوں. بیانیہ مہارت کیا ہوتی ہے؟ یعنی کسی بھی، بیانیہ مطلب بیان کرنا. پہلے آپ یہ سمجھیں بیانیہ کا مطلب ہے بیان کرنا، کہ بیانیہ مہارتوں کسی بھی چیز کو بیان کرنے کی مہارت. اب اردو ہے تو اردو میں قصے کہانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے پوس کی رات کہانی پڑھی ہوگی، یا پھر پریم چند کی کوئی اور دوسری کہانی، سعادت حسن منٹو کی ایک کہانی ہے توبہ ٹیک سنگھ، وہ آپ نے پڑھی ہوگی. یا پھر آپ نے دو بیل کہانی پڑھی ہوگی. آپ نے گودان
ایک چادر میلی سی کوئی بھی کہانی پڑھی ہوگی، تو اس کو برتنے کے طریقوں کو سمجھنے کے بارے میں طلبہ کے اندازہ قدر کے لیے، اب طلبہ کا اندازہ قدر کرنا ہے تو استاد کو طلبہ سے کہنا چاہیے. استاد طلبہ سے کیا کہے گا کہ بھئی بیانیہ مہارت کو آپ کو برتنا ہے. یعنی بیانیہ مہارت اپنے کسی بھی ایک ٹاپک دے دیا ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو کہ اس ٹاپک کو بیانیہ طریقے سے لکھ کر لاؤ، یعنی بہت اچھے طریقے سے لکھ کر لاؤ، اور پھر اس کا اندازہ قدر کر رہا ہے. تب وہ جو ہے طالب علم سے کیا کہے گا کہ اس طرح سے بیان کر کے لانا کہ کہانی کو بہت دلچسپ انداز میں لوگ پڑھیں اور ان کو سننے میں مزہ آئے. جیسے باغ و بہار کے قصے ہیں، آپ نے دیکھا کہ اس کو بیان اتنا لمبا چوڑا کیا جاتا ہے کہ پریوں کا غول ہے، چادر پہ بیٹھ گئے ہیں، تشتری اڑن تشتری ہے. تو واقعے کس طرح سے حیرت انگیز واقعے بیان کیے جا رہے ہیں. آپشن دیکھ لینا. آپشن نمبر 1 اس کا یہ ہے کہ الفاظ کی توضیح میں ہوئی غلطیوں کو درست کرے. اب دیکھیے بیانیہ ہے تو بیانیہ میں الفاظ کی توضیح نہیں کی جائے گی، لفظ کو گھما پھرا کے کہا جائے گا، لیکن الفاظ کی توضیح ہوگی لیکن غلطیوں کو درست نہیں کیا جائے گا. کیونکہ کہانی بیان کرنے میں آپ پوس کی رات پڑھیں گے تو اس میں اگر دیکھا جائے تو زبان ایک مقامی زبان کو بیان کیا گیا ہے، یعنی دیہاتی زبان کو. تو غلطی ہوئی ہے لیکن غلطیوں کو درست نہیں کیا جا رہا ہے وہاں پر، کیونکہ بیانیہ طریقے سے اس کہانی کو پیش کیا گیا ہے. ایسے آپ گودان میں دیکھ لیں، گودان میں کئی حصے ہیں تو وہاں پر کچھ لوگوں کی لینگویج بالکل دیہاتی ٹائپ کی ہے، کچھ لوگوں کی پڑھے لکھوں والی ہے، کچھ لوگوں کی ایسی ہے جیسے کہ کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کی ہے. تو وہاں پر غلطی ہو جاتی ہیں تو اس کو درست نہیں کیا ہے وہاں پر گودان میں، ان غلطیوں کو درست نہیں کیا ہے کیونکہ وہ ایک بیانیہ کہانی ہے. تو آپشن نمبر 1 صحیح نہیں ہوگا کہ معلم اپنے طلبہ سے یہ کہے کہ بھئی آپ کو جو ہے غلطیوں کو درست کرنا ہے. نہیں، یہ نہیں کہے گا. آپشن نمبر 1 غلط. آپشن نمبر 2 دیکھتے ہیں. ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم سے متعلق سوالوں کے جواب دے. اب صرف خالی ایک کہانی پڑھے اور متن کی تفہیم متن کی تفہیم سے متعلق سوالوں کے جواب دے، یہ نہیں کہے گا استاد کہ بھئی آپ نے ایک کہانی پڑھ کر آ جاؤ اور جو متن ہے اس کے سمجھانے کے لیے کچھ سوال ہیں اس کے جواب دے دو. تو یہ تو ایک الگ چیز ہو گئی. یہاں پر چل رہا ہے کہ بیانیہ مہارتوں کو برتنے کے لیے بیانیہ مہارت کو برتنا ہے، تو یہ بھی نہیں ہوگا. یہاں بات اس کی نہیں ہو رہی کہ سوال کرنا ہے یا جواب دینا ہے. تیسرا ہے متن میں شامل افعال اور صفات کو نشان زد کریں. نشان زد بھی نہیں کرنا ہے کہ الفاظ یہاں پر کون سے آئے ہیں، کون سے افعال آئے ہیں، کون سی صفات آئی ہیں. یہ قواعد کے طریقے ہوتے ہیں، یہ قواعد نہیں سکھا رہے ہیں. یہاں پر معلم جو ہے بچوں کو سکھا رہا ہے کہ کسی بھی کہانی کو بیانیہ طور پر کس طرح سے پیش کرنا ہے. تو آپشن نمبر 4 اس کا بچہ وہ ہے حیرت انگیز واقعے کو بیان کرنا. آپ دیکھیں گے باغ و بہار میں یا جو فسانہ عجائب ہے اس میں حیرت انگیز واقعے بیان کیے گئے ہیں کہ طوطا بندر بن جاتا ہے، بندر طوطا بن جاتا ہے، ایک روح دوسرے روح میں بدل جاتی ہے، اور طوطے کی روح انسان کے اس میں آ جاتی ہے، بندر کی روح طوطے کی روح بن جاتی ہے. مطلب بہت الگ الگ طریقے سے حیرت انگیز واقعات ہیں کہ طوطا بولتا ہے، اس کو جنگلات میں لے جاتا ہے. اور ایسے ہی دوسری کہانی ہے جیسے کہ ایک چادر میلی سی ہے، اس میں بھی کچھ واقعات ہیں. تو حیرت انگیز واقعات جتنی اچھی طریقے سے پیش کیے جا سکیں اتنا ہی بیان اچھی طریقے سے ہوتا ہے. تو بیانیہ مہارت کو برتنے کے لیے کسی بھی واقعے کو خوب اچھی طریقے سے پیش کیا جائے اور حیرت انگیز طریقے سے اس کو پیش کیا جائے. تو اس کا آپشن نمبر 4 یعنی آپشن نمبر 4 یہ ہے حیرت انگیز واقعوں کو بیان کرنا. تو معلم کیا کہے گا؟ معلم یہ کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے ایک ٹاپک کو بیانیہ طور پر لکھ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اندازہ قدر کے لیے استاد طلبہ سے یہ کہے گا کہ آپ جو ہے حیرت انگیز واقعوں کو بیان کریں گے. یہ اس کا آپشن نمبر 4 ٹھیک ہو جائے گا. دیکھیے اگلا سوال بہت آسان ہے. 7ویں جماعت کا استاد مجوزہ کتابوں کے علاوہ، مجوزہ یعنی جو سلیبس کی کتابیں ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی پڑھنے میں معاونت کرتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے.
استاد 7ویں کلاس کے بچوں سے کہتا ہے کہ بھئی جو آپ کے سلیبس کی بکس ہیں، جو سلیبس کی کتابیں ہیں، اس کے علاوہ اور دوسری کتابیں بھی پڑھو، تو اس طرح وہ فروغ دیتا ہے۔ تو 4 آپشن دیے گئے ہیں۔ پہلا آپشن ہے توسیعی مطالعہ، دوسرا رہنمائی میں کیا جانے والا مطالعہ، تیسرا ہے مشترکہ مطالعہ، چوتھا ہے غیر مطالعہ۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 ٹھیک ہے، توسیعی مطالعہ، یعنی وسیع مطالعے کی ترغیب دے رہا ہے وہ۔ یہ کہہ رہا ہے کہ صرف خالی سلیبس کی کتابوں پر آپ اکتفا نہیں کیجیے، آپ اپنے مطالعے کو وسیع کیجیے۔ توسیع معنی پھیلانا، یعنی خوب زیادہ مطالعہ کرنا۔ تو معلم یہ کہہ رہا ہے اپنے 7ویں جماعت کے بچوں سے کہ آپ خوب زیادہ مطالعہ کیجیے۔ تو اس کا آپشن نمبر 1 بالکل درست آنسر ہے، یہ توسیعی مطالعہ۔ یہ سوال تھوڑا پیچیدگی والا ہے۔ سوال نمبر 98، پرنسپل زبان کے استاد سے نئے سیشن کے لیے نصابی کتابوں اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے کہتا ہے۔ ماخذ معنی سلیبس یا مواد کے انتخاب کے دوران کون غیر مناسب اور غیر موزوں ہے؟ یعنی آپ کو میٹر لینا ہے، مواد یعنی میٹر اور سلیبس لینا ہے نصابی کتابوں سے اور دوسرے ماخذ کے انتخاب کے لیے بولتا ہے۔ پرنسپل، آپ لینگویج کے ٹیچر ہیں، آپ اردو کے ٹیچر ہیں، تو آپ کس طرح سے بچوں کے لیے سلیبس تیار کریں گے؟ تو یہاں بات چل رہی ہے مناسب اور موضوع کی نہیں، بلکہ غیر مناسب اور غیر موضوع کی، یعنی کون سی چیز غیر مناسب اور غیر موضوع ہوگی۔ تو یہاں دیکھیے صحیح چیزیں کون سی ہیں، جو صحیح چیزیں ہوں گی وہ اس کا آنسر نہیں ہوگا، جو غلط چیزیں ہوں گی وہ اس سوال کا جواب ہوگا۔ صحیح چیز طلبہ کی سطح آپ دیکھیں گے، کیونکہ کوئی بھی سلیبس اگر طلبہ کی سطح سے ہٹ کر بنایا گیا ہے تو وہ زیادہ کامیاب اور کارآمد نہیں ہے، اور جو سلیبس طلبہ کی سطح کے مطابق بنایا گیا ہے وہ بہت زیادہ کارآمد اور مفید ہوتا ہے۔ تو طلبہ کی سطح یہ بالکل صحیح ہے، یہاں یہ پوچھا نہیں گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں غلط کی بات ہو رہی ہے، جو غلط ہوگا وہی اس کا آنسر ہوگا، کیونکہ غلط کا آنسر غلط ہی ہوتا ہے۔ غیر مناسب غیر موضوع کی بات ہو رہی ہے، طلبہ کی سطح کی بات چل رہی ہے۔ اور آپشن نمبر دوسرا چھوڑ دیتے ہیں، تیسرا ہم دیکھتے ہیں آموزشی ضرورت اور بچوں کو معلوم زبان۔ آموزشی ضرورت یعنی ایسی چیزیں آپ سکھائیں گے جو بچہ سیکھنا چاہتا ہے، یعنی لکھنے اور پڑھنے میں جو چیزیں ان کو اچھی لگتی ہوں، یعنی مختلف طرح کی تصویریں، ایسے موضوعات جو ان کے آس پاس میں ہوتے ہوں، کہانیاں بھی ایسی ہوں جو ان کے آس پاس میں واقع ہوتی ہوں، تو ایسی، اور بچوں کو معلوم زبان یعنی مادری زبان میں ان کا سلیبس تیار کیا جائے تو یہ بھی اچھی چیز ہے، یہ بھی مناسب اور موزوں ہے، غیر مناسب اور غیر موزوں نہیں ہے، تو یہ اس کا آپشن نہیں ہو سکتا۔ تیسرا ہے کتابوں اور ماخذ کا تطابق، یعنی جو کتاب آپ لکھ رہے ہیں، کتابیں ہیں، اور جو ماخذ آپ لے رہے ہیں، جو میٹر لے رہے ہیں، اس میں مطابقت ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے کہ آپ جو کتابیں لکھ رہے ہیں، جو آپ کا میٹیریل ہے وہ ملتا جلتا ہونا چاہیے۔ تو یہ تینوں چیزیں بالکل درست ہیں، مناسب اور موزوں ہیں۔ اب ایک چیز رہ گئی کہ تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت۔ آپشن نمبر 2 یہ رہا آپ کا کہ تصوراتی پیچیدگی، یعنی آپ سے پرنسپل نے کہا، آپ اردو کے ٹیچر ہیں، کہ بھئی ایک چیپٹر بنا دیجئے اگلے سیشن کے لیے، نیکسٹ سیشن کے لیے اردو کا ایک چیپٹر بنا دیجئے۔ اب آپ نے اس میں ایسے تصوراتی پیچیدگی، یعنی تصوراتی چیزوں کو آپ بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچیدہ چیزوں کو، کہ تصور میں سوچ لیجئے آپ ایک پروفیسر ہوں گے، تصور میں سوچ لیجئے آپ ایک ویگیانک ہوں گے، اب آپ تصور کی چیزوں کو بیان کر رہے ہیں تو بچہ کہاں تک اپنے تصور کو بڑھا سکتا ہے؟ تو یہ غیر مناسب ہو گیا اور غیر موزوں بھی ہو گیا۔ اور مواد کی ضخامت، اب آپ 7ویں کلاس کے بچے، چھوٹے کلاس کے بچے ہیں، یعنی 6 to 10 تک کے بچے ہیں، اور آپ ان کو بہت موٹا سلیبس دے رہے ہیں، یعنی ایک کہانی ایسی ہے کہ جو 2 گھنٹے میں پڑھی جائے۔ 6 to 10 کلاس کے بچے ہیں تو ان کو اس طرح کی کہانی دی جائے جو 10 منٹ سے 15 منٹ کے بیچ میں ختم ہو جائے، اس سے زیادہ بڑی کہانی ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کرے گی، تو وہ غیر مناسب و غیر موزوں ہو جائے گا۔ اور یہی پوچھا گیا ہے کہ کون سی چیز غیر مناسب و غیر موزوں ہے، تو وہی تصوراتی پیچیدگی اور مواد کی ضخامت، یہی غیر مناسب و غیر موزوں ہے، یہی اس کا آنسر ہے۔
سوال نمبر 99 ہمارا آیا ہے کہ استاد نے آموزگاروں کے زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا۔ مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے کون سا معیار پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے؟ استاد نے آموزگاروں کی زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا۔ دیکھیے سوال کو کتنا پھیلا دیا ہے انہوں نے، اور کتنی بڑی بات کو کہا ہے کہ اس بات کو کتنی بڑا کر کے کہا ہے کہ استاد نے یعنی ٹیچر نے آموزگار یعنی اسٹوڈینٹس کی زبان کے مواد یعنی زبان کا جو میٹیریل ہے، جو اسٹڈی میٹیریل ہے، اس کے استعمال کی یعنی جو اسٹڈی میٹیریل ہے اس کو یوز کرنے کی نگرانی کے لیے ایک معیار تیار کیا، ایک اسکیل بنایا، ایک پیمانہ بنایا اس نے۔ اب مواد کے استعمال کے لیے درج ذیل میں سے اب جو اسکیل بنایا ہے اور جو اسٹڈی میٹیریل ہے اس کے یوز کے لیے درج ذیل میں سے کون سا اسکیل یا کون سا معیار پیمانہ سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے؟ اب دیکھیے اسٹوڈینٹس ہیں، ٹھیک ہے، ٹیچنگ اور ان کا لرننگ میٹیریل جو بھی ہے، لینگویج لرننگ میٹیریل ہے، تو اس کو استعمال کیسے کریں گے اور اس کی نگرانی اس طرح سے کریں گے، استعمال کی نگرانی کے پہلے اس کا مشاہدہ کریں گے کہ بھئی ہم کیا چیز پڑھ رہے ہیں، کیا چیز سیکھ رہے ہیں، پھر اس کو پڑھایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور دیکھا جائے گا کس طرح سے اس کو پیش کرنا ہے، کس طرح سے اس کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا پہلے مشاہدہ کیا جائے گا۔ آپشن نمبر 1 دیکھنا آپ، پہلے اس کا مشاہدہ کیا جائے گا، پھر فیڈ بیک کا سیشن لیا جائے گا کہ بھئی ہم نے جو زبان کا لرننگ میٹیریل ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے۔ فیڈ بیک کا سیشن یعنی اپنے کلاس روم کے ساتھیوں سے پوچھا جائے گا کہ بھئی ہم نے جو پڑھایا ہے، ہم نے جو زبان کا مواد پیش کیا ہے وہ ٹھیک ٹھاک تھا یا نہیں تھا، تو فیڈ بیک اسٹوڈنٹس دیں گے۔ تیسرا ہے تحریری رپورٹ۔ اب کیونکہ نگرانی بھی ہو رہی ہے اس کی لرننگ میٹیریل کی، تو تحریری رپورٹ دی جائے گی کہ بھئی اس نے جو ہے اس طرح سے جو لرننگ میٹیریل تھا، اسٹوڈنٹس نے جو لرننگ میٹیریل تھا اس کا صحیح استعمال کیا، تو ایک تحریری رپورٹ دی جائے گی اور پھر اس طرح سے اس کی نگرانی کی جائے گی۔ یہی پیمانہ بالکل سب سے زیادہ اہم اور معاون ہے، یعنی پہلا والا، پہلے مشاہدہ کیا جائے گا، دیکھا جائے گا کس طرح سے جو ہے لرننگ میٹیریل کا استعمال یوز کر رہا ہے، اور پھر اس پہ فیڈ بیک لیا جائے گا، پھر تیسری چیز ہوگی اس پر تحریری رپورٹ دی جائے گی۔ یہ اس کا آنسر ہو جائے گا۔ دیکھیے بات کو کتنا گھمایا گیا ہے کہ استاد نے آموزگاروں کے زبان کے مواد کے استعمال کی نگرانی، سوال سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، لیکن ہم اس طرح سے اگر سوال کر رہے ہیں، سوال کو سمجھ رہے ہیں کہ استاد نے یعنی ٹیچر نے آموزگار یعنی اسٹوڈنٹس کے لینگویج زبان کے مواد یعنی لینگویج میٹیریل کو استعمال کی یعنی لینگویج میٹیریل کی یوز کی نگرانی کے لیے جو لینگویج میٹیریل ہے اس کو یوز کس طرح سے کرتا ہے آموزگار، اس کی نگرانی کے لیے کون سی چیز سب سے بہتر رہے گی، تو پہلے مشاہدہ، پھر فیڈ بیک، پھر تحریری رپورٹ، یہ ساری چیزیں اس کے استعمال کے لیے ٹھیک رہیں گی اور یہی پیمانہ سب سے بہتر ہے۔ اب یہ آپشن نمبر 2 دے رہے ہیں چیک لسٹ، ٹھیک ہے، چیک لسٹ مفروضات اور آموزشی ماحصل کلام کا قابل استعمال ہونا، اعادہ کرنا اور تیار کرنا، مواد کی پیشکش، تیاری اور مشق۔ چیک لسٹ آپ پہلے چیک لسٹ بنا دیتے ہو کہ چیک کر کے لاؤ، پھر مفروضات، ٹھیک ہے، فرضی چیزیں کوئی بیان کر رہے ہیں، یہاں مفروضات آ گیا نا، یعنی خود بخود بتانا، اپنی طرف سے کوئی چیزیں بتانا، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس طرح سے یہ پیمانہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ مفروضات سے کسی بھی انسان کے لرننگ میٹیریل کی، کسی اسٹوڈنٹس کے لرننگ میٹیریل کی نگرانی کر رہے ہیں مفروضات سے، وہ غلط ہو جائے گا۔ تیسرا ہے کلام کا قابل استعمال ہونا، اعادہ کرنا اور تیار کرنا، وہاں پر اعادہ کرنے کی بات ہی نہیں ہے، اعادہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں پر ٹیچر پڑھاتا ہے، یہاں تو صرف خالی استعمال کیا جا رہا ہے لرننگ میٹیریل کو، تو اعادہ کرنے کی بات بھی نہیں ہے اور تیار کرنے کی بات بھی یہاں نہیں ہو رہی ہے، تو یہ آپشن نمبر 3 بھی غلط ہو جائے گا، 2 بھی غلط۔ چوتھا دیکھتے ہیں کہ مواد کی پیشکش، چلو پیشکش ٹھیک ٹھاک ہے،
تیاری اور مشق، تو مشق نہیں کرنی ہے یہاں پر، مشق کی بات نہیں ہے، صرف خالی استعمال کی بات کی گئی ہے۔ تو استعمال کی نگرانی اسی طریقے سے ہوگی کہ آپ پہلے مشاہدہ کریں گے، پھر فیڈ بیک کا سیشن ہوگا، پھر تحریری رپورٹ ہوگی۔ تو آپشن نمبر 1 اس کا درست آنسر ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، سوال نمبر 100 ہے، انٹرسٹڈ سوال ہے، بہت مزیدار سوال ہے، اور دھوکہ کھا گئے ہوں گے اس میں کچھ لوگ اس سوال کو حل کرنے میں۔ آئیے ہم کوشش کرتے ہیں سوال کو سمجھنے کی، پھر اس کو حل کرنے کی۔ سوال کو پڑھتے ہیں کہ استاد چھٹی جماعت کے طلبہ کو ایک فلم دکھاتا ہے جس میں کیپشن لگے ہوتے ہیں، یعنی جو فلم میں نیچے کیپشن آتے ہیں نا لکھے ہوئے، کچھ باتیں آ جاتی ہیں، کچھ ڈائلاگس آ جاتی ہیں، یا پھر کچھ کیپشن الگ سے آ جاتے ہیں۔ تو ایسی فلم دکھا رہا ہے جس میں کیپشن آ رہے ہیں۔ یہ فلم نصابی کتاب کے ایک سبق پر مبنی ہے، اور یہ فلم ایسی ہے کہ وہ جو سلیبس ہے اسی سلیبس کے اکارڈنگ ہے وہ، اور اس کے اکارڈنگ سبق بھی ہے سلیبس کی کتاب میں۔ تو یہ فلم نصابی کتاب کے ایک سبق پر مبنی ہے۔ کیپشن کے ساتھ فلم حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ اب جو کیپشن کے ساتھ جو فلم دکھا رہا ہے، اور یہ جو فلم ہے سیم وہی جو ٹاپک ہے اس کے سلیبس کی کتاب میں بھی ہے۔ تو یہ فلم کس چیز پر حوصلہ افزائی کرتی ہے؟ پہلا آپشن ہے اور مزید فلمیں دیکھنے میں طلبہ کی دلچسپی۔ کہ بھئی معلم نے فلم اس لیے دکھائی ہے کہ بچے اور زیادہ فلمیں دیکھیں۔ تو دیکھیے یہ بات تو بالکل غلط ہو گئی کہ ٹیچر کبھی یہ کہیں اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ بھئی بہت زیادہ فلمیں دیکھا کرو۔ ہاں ٹیچر یہ ضرور کہتے ہیں کہ وہ والی فلم دیکھنا وہ آپ کے مطلب کی ہے، اس میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، یا اس میں وہ سیکھ ہے، اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن بتایا گیا ہے۔ ایسی فلمیں دیکھنے کے لیے ٹیچر کہتا ہے، اور ایسی فلمیں اسکولوں میں دکھائی بھی جاتی ہیں۔ یہ نہیں کہ ہر طرح کی فلمیں کہ اور فلمیں دیکھو اور فلمیں دیکھو، یہ کہنے کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اور یہ فلم اس طرح کی حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتی ہے کہ اور مزید فلمیں دیکھنے میں طلبہ کی دلچسپی پیدا ہو، یہ بھی نہیں ہے۔ آپشن نمبر 1 یہ نہیں ہو سکتا۔ آپشن نمبر 2 ہے زبانی اشاروں کے ذریعے سننے کی حکمت عملیوں، کرداروں کی تحسین اور تبصرہ لکھنے کی حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ تو دیکھیے زبانی اشاروں کے ذریعے سننے کی حکمت عملی، یہاں تک تو ٹھیک تھی بات، کیونکہ ایک فلم چل رہی ہے، ٹھیک ہے، کیپشن ساتھ میں چل رہے ہیں، تو اشارے ہوتے ہیں، اشارے کے ساتھ ساتھ کیپشن ہوتے ہیں۔ تو جب کیپشن آئیں گے تو بچہ کچھ سمجھے گا اس کے ذریعے، تو یہ بات تو ٹھیک تھی۔ لیکن دوسرا تھا کرداروں کی تحسین، یعنی کرداروں کی تعریف کرنا کہ سلمان خان نے اچھی ایکٹنگ کی، یا شاہ رخ خان نے اچھی ایکٹنگ کی، یا پھر عالیہ بھٹ نے اچھی ایکٹنگ کی، یہ چیزیں نہیں بتائی جاتی ہیں۔ اور استاد اپنی جماعت کے طلبہ کو اس لیے فلم نہیں دکھاتا کہ وہ یہ بتائے کہ سلمان خان کی بہت اچھی مووی آئی ہے، یا شاہ رخ خان کی بہت اچھی مووی آئی ہے، یا اکشے کمار کی بہت اچھی مووی آئی ہے، اس لیے فلم نہیں دکھاتا ہے، بلکہ وہ کچھ نہ کچھ سبق سکھانے کے لیے فلم دکھاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ جو کرداروں کی تحسین ہے، اس وجہ سے یہ آپشن غلط ہو جا رہا ہے، آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 3 ہے انہماک سے دیکھنے اور سننے کی۔ ٹیچر اس لیے بھی نہیں کہتا کہ بھئی آپ جو ہے بالکل غور و خوض کے ساتھ بالکل ڈوب جاؤ فلم کو دیکھنے کے لیے، ایسا بھی نہیں اس لیے فلم دکھاتا، اور فلم اس وجہ سے نہیں دکھاتا کہ ٹیچر اس طرح سے فلم دکھائے کہ اسٹوڈنٹس فلم کو غور و خوض کے ساتھ دیکھیں۔ آپشن نمبر 4 رہ گیا۔ اب دیکھیے 3 آپشن تو غلط ہو گئے، اب یہ چوتھا آپشن صحیح ہوگا۔ اب صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ صحیح ہونے کی وجہ اس کی پہلی دیکھتے ہیں، سننے کی حکمت عملیوں، پہلا ہو گیا، یعنی فلم اس لیے دکھا رہا ہے کہ سننے کی حکمت عملیوں کو بچہ سمجھ سکے، کہ اگر کوئی بھی چیز غور و فکر سے سنیں گے تو وہ چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ انہماک سے دیکھنے، یعنی غور سے دیکھو مووی، یہ اچھی چیز ہے، چلو ٹھیک ہے، غور سے دیکھنے کے، انہماک سے دیکھنے یعنی گہرائی سے دیکھنے، اور طلبہ کو زبان کے مستند مواد کے برتنے کی ترغیب کی، یعنی طلبہ کو زبان کے مستند مواد، یعنی وہ فلم جو دکھا رہا ہے کیونکہ وہ فلم اس کے سلیبس کے چیپٹر سے میچ کر رہی ہے، تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ دیکھیے تمہارا چیپٹر کتنا مستند ہے، مستند مواد یعنی کہ اوتھینٹک میٹیریل ہے، اور اوتھینٹک میٹیریل
کو کس طرح سے برتا جاتا ہے کہ اس پہ فلمیں بھی بنائی گئی ہیں، اور جو آپ کو چیپٹر پڑھایا گیا ہے وہ صرف معمولی چیپٹر نہیں ہے، بہت اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، اور پھر دوسری ترغیب یہ بھی ہے کہ اگر آپ بڑے ہو کبھی تو اس طرح کی مووی دیکھو، تو یہ چیز آپ کے ذہن میں رہے کہ مستند مواد کو کس طرح سے ہم برتتے ہیں، کیپشن کس طرح سے دیتے ہیں، اور کوئی بھی مووی ہوتی ہے تو اس میں ایکٹر سے ڈائلاگ کس طرح سے بلواتے ہیں کہ مواد سے بھی چھیڑ چھاڑ نہیں ہو اور بات بھی پوری کہہ دی جائے۔ تو اس وجہ سے اس نے مووی دکھائی تھی کہ سننے کی حکمت عملیوں پر عمل ہو جائے، یعنی اس کی حوصلہ افزائی ہو، انہماک سے دیکھنے اور طلباء کو زبان کے مستند مواد کے برتنے کی ترغیب مل جائے، اس لیے اس نے چھٹی جماعت کے بچوں کو فلم دکھائی، چھوٹے بچے تھے۔ اگلا سوال ہے، سوال نمبر 101، دعویٰ اور دلیل والا سوال ہے۔ ایک بچہ اوائلی عمر میں اسم سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے، یعنی اوائلی عمر یعنی 10 سے لے کے 15 سال ہو گیا، اوائلی عمر یعنی شروعات کی ایج میں، اوائلی عمر میں اسم سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے اور قواعد کے اصولوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ 10 سے 15 سال کا بچہ ہے تو قواعد کے اصول بھی، یعنی گرامر کے جو رولز ہیں، گرامر رولز، اس کو بھی فالو نہیں کر پائے گا وہ، تو یہ نظر انداز کرتا ہے اور اسم سے زیادہ فعل استعمال کرتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی، کیوں کر رہا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ان کے الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے، 10 سے 15 سال کے بچے ہوتے ہیں تو ان کے الفاظ کم ہوتے ہیں، جو باتیں انہوں نے سن لی ہیں، جو پڑھ لی ہیں اپنے عمر کے حساب سے، بس اتنی باتیں پتہ ہیں ان کو، تو اسی وجہ سے اس کو قواعد بھی زیادہ نہیں معلوم اور زیادہ الفاظ اور معنی بھی نہیں معلوم، یعنی الفاظ کے ذخیرے میں کمی ہے۔ تو یہاں پر دعویٰ بھی صحیح ہے اور دلیل بھی صحیح ہے۔ تو پہلا آپشن دیا گیا ہے کہ الف غلط ہے اور با صحیح ہے، یعنی یہ غلط ہے، یہ دعوے کو غلط بتا رہا ہے، تو یہ آپشن غلط ہو گیا۔ دوسرا آپشن دیا گیا ہے ہمارا کہ الف اور با صحیح ہیں اور با الف کی صحیح توضیح ہے، یہ بالکل صحیح آنسر ہے کہ دعویٰ بھی صحیح ہے، دلیل بھی صحیح ہے، اور دلیل جو ہے دعوے کے مطابق ہے، بالکل صحیح آنسر، یہی دوسرا اس کا آنسر صحیح ہے کہ بچہ شروعات میں اسم کی جگہ فعل بول رہا ہے، یعنی ٹوٹی پھوٹی زبان بول رہا ہے، اور پھر قواعد کے استعمال بھی نہیں اچھے طریقے سے کر رہا، تو وجہ اس کی یہی ہے کہ چھوٹی عمر ہے، یعنی 10 سے 15 سال کی ایج ہے اس کی، تو الفاظ کے ذخیرے کی کمی ہے، اس وجہ سے وہ یہ غلطیاں کر رہا ہے، یعنی دعویٰ اور دلیل صحیح ہے اور دلیل دعوے کے مطابق ہے۔ اگلا سوال آیا ہے، ایک بچہ اپنے زبان کے کلاس روم کے تجربات کو اپنی والدہ سے ساجھا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور استاد اپنے اپنے بستوں سے ایک سامان نکالنے کے لیے کہتا ہے اور پھر ہم اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا واقعی ایک بہترین طریقہ ہے۔ سوال دیکھیے کتنا بڑا ہے، ایسا لگ رہا ہے کوئی کہانی چل رہی ہے، یہ دیکھیے پوری ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک کہانی چل رہی ہے کہ ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، اپنی ماں سے اپنی زبان کے کلاس کے تجربات کو ساجھا کر رہا ہے، یعنی اس نے اردو کی کلاس تھی، آپ نے اس کی کلاس لی، ٹھیک ہے، اردو کی کلاس میں آپ نے اس کو پڑھایا، پھر وہ جو اس تجربات کو اپنی ماں سے ساجھا کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور استاد اپنے بستوں سے ایک سامان نکالنے کے لیے کہتا ہے، یعنی آپ ایک ایسی ایکٹیویٹی کراتے ہیں اپنے طالب علموں سے کہ سارے بچوں آنکھیں بند کر لو اور اپنی بیگ سے جیومیٹری نکالو اور جیومیٹری میں سے ایک چیز نکالو، کوئی بھی ایک چیز، تو بچے جو ہے سامان نکالتے ہیں، مان لو ایک بچے نے کٹر نکالا، ایک بچے نے ربر نکالی، ایک بچے نے پینسل نکالی، ٹھیک ہے، تو بچہ بھی ایسے بتا رہا ہے کہ بعض اوقات ہم اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور استاد اپنے اپنے بستوں سے ایک سامان نکالنے کے لیے کہتا ہے اور پھر ہم اس کی تفصیل بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سیکھنے کا واقعی ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو بچہ بھی خود کہہ رہا ہے کہ ہم بہت اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہیں، زبان کو بہت اچھی طریقے سے سیکھ رہے ہیں۔
اب یہ بات ہو گئی، سوال یہاں شروع ہو رہا ہے۔ یہ تبصرہ بچوں کی آموزشی ترجیحات کو ظاہر کرتا ہے کہ بچے جو ہے اچھی طریقے سے ترجیح کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، آموزشی ترجیحات یعنی ترجیح کے ساتھ سیکھ رہے ہیں، اور بچے کی ترجیحات کو نشانزد کیجیے کہ بچہ کیا کہتا ہے۔ آپشن نمبر 1 ہے کہ جب میں نقل کرتا ہوں تو زبان کو صحیح یاد کر لیتا ہوں، نقل کی تو بات ہے ہی نہیں یہاں پر، غلط۔ دوسرا ہے جب میں دیکھتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، آپ نے دیکھنے کی کوئی بات کہی نہیں، آپ نے تو نکالنے کی بات کہی ہے کہ بستے میں سے کوئی ایک سامان نکالیے، یہاں بات چل رہی ہے دیکھنے کی، تو آپشن نمبر 2 بھی غلط ہو گیا۔ آپشن نمبر 3 ہے جب میں سنتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، آپ نے کچھ کہا بچوں سے کہ آپ جو ہے اپنے بستوں میں سے کچھ نکالیے اور پھر جو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں، تو سننے کے بعد اور بھی کام کرائے آپ نے، تو یہاں سے خالی سننے کی بات نہیں ہے، تو آپشن نمبر 3 بھی غلط ہو گیا۔ آپشن نمبر 4 ہی بچایا، 4 میں ہے جب میں حرکت کرتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں۔ کلاس روم میں بچے بور ہو جاتے ہیں، آتے ہیں، کچھ بچے اپنے کھیل کود کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ بچے اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ بچوں کو پیاس لگ رہی ہے، کچھ بچوں کو بھوک لگ رہی ہے، لیکن آپ نے کلاس میں آئے، آپ نے کلاس میں بچوں سے کہا کہ سارے لوگ آنکھیں بند کر لو، بچے ایک دم سوچیں گے کوئی کھیل شروع ہونے والا ہے۔ جب بچوں نے آنکھیں بند کی، پھر آپ نے کہا کہ سارے لوگ اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالو، بچوں نے بیگ میں ہاتھ ڈالا، پھر کہا کوئی ایک چیز نکالو سب بچے، تو بچوں نے اپنے بیگ میں سے چیزیں نکالیں، تو بچے حرکت کر رہے ہیں، یعنی آنکھ بند کر رہے ہیں، پھر بیگ میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، بیگ میں سے چیزیں نکال رہے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز آئی ہے اس کا نام کیا ہے، تو ایک بچے نے کہا میرے ہاتھ میں قلم ہے، دوسرے بچے نے کہا میرے ہاتھ میں پیمانہ ہے، تیسرے بچے نے کہا میرے ہاتھ میں پینسل ہے، اور اگلے نیکسٹ بچے نے یہ کہا کہ میرے ہاتھ میں ربر ہے، میرے ہاتھ میں کٹر ہے۔ تو بچے سب وہ زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اور ان کے ذہن میں ذہن نشیں ہو جاتا ہے، تو بچہ اپنی ماں سے یہی تو کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے یہ سیکھنے کا بہت اچھا طریقہ ہے اور ہم بتانے کی کوشش کرتے ہیں اور ہمیں اچھی طریقے سے یاد ہو جاتا ہے۔ تو بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں حرکت کرتا ہوں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتا ہوں، یعنی زبان جو چیزیں اب اس بچے نے نکالی اپنے بیگ میں سے، یعنی جس بچے نے قلم نکالا تو اس کو ہمیشہ یاد رہا کہ اس کو قلم کہتے ہیں، جس بچے نے ربر نکالی اور آپ نے اس کو بتا دیا کہ بیٹا اس کو ربر کہتے ہیں، تو اس کو یاد رہے گا کہ میں نے بیگ میں سے ایک دن ربر نکالی تھی تو سر نے بتایا تھا کہ اس کو ربر کہتے ہیں۔ تو جب بچے حرکت کرتے ہیں تو زبان کو صحیح سے یاد کر لیتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارا 103۔ سوال نمبر 103 ہے، اس مثال کو پڑھیے جو طلبہ مثال سے مطابقت کے لیے کرتے اور حکمت عملی منتخب کرتے ہیں، یعنی ایسی مثال بتائیے یہاں پر کہ بچے مثال سے مطابقت کے لیے کرتے ہیں، حکمت عملی کا منتخب کرتے ہیں، یعنی بچے نے کوئی مثال پڑھی تو کون سی حکمت عملی کا انتخاب کرتے ہیں۔ مثال کیا ہے، اگر مجھے کسی کا مطلب و معنی نہیں معلوم تو میں اس پر غور کرتا ہوں، یہ مثال دی گئی ہے، یہ ہے اگر مجھے کسی کا مطلب و معنی نہیں معلوم ہے تو میں اس پر غور کرتا ہوں، یعنی کس پر غور کرتا ہوں، ذہن کے تذبذب کی کیفیت پر نہیں، ترتیب و تنظیم پر توجہ یہ بھی نہیں، مشق کے لیے مواقع کا استعمال یہ بھی نہیں، حوالہ جاتی مواد سے رجوع، یہ حوالہ جاتی مواد سے رجوع اس کا آنسر کیوں ہو سکتا ہے؟ اس کا آنسر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بچہ، کوئی بھی طالب علم کوئی سبق پڑھ رہا ہے تو اس کو اس کا مطلب اور معنی نہیں معلوم ہوتا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ دوبارہ سے اس سبق کو پڑھتا ہے اور اس میں جو حوالے دیے ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے، اس کا میننگ یہ ہو سکتا ہے، جو حاشیے پہ دیے ہوتا ہے نا، سائڈ میں جو حوالے دیے تو ریفرنس جو دیے گئے ہوتے ہیں، تو ریفرنس کے ذریعے اس چیز کا معنی اور مفہوم پتہ کرتا ہوں، اس کا مطلب پتہ کرتا ہوں، تو اس وجہ سے حوالہ جاتی مواد سے رجوع اس کا آنسر ہو جائے گا۔
کہ اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو میں حوالہ جاتی مواد کی طرف دیکھتا ہوں اور کسی بھی ٹاپک کے مفہوم اور موضوع کو سمجھ لیتا ہوں جس کا مجھے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ مثال دی گئی ہے کہ اگر مجھے کسی کا معنی مطلب اور معنی نہیں معلوم، یہ جو مثال ہے کہ اگر مجھے کسی کا معنی اور مطلب نہیں معلوم تو میں اس پر غور کرتا ہوں، یعنی حوالہ جاتی مواد سے رجوع، ریفرنس کی طرف جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ریفرنس میں اس ورڈ کا میننگ کیا دیا گیا ہے، پھر اس ورڈ کا میننگ دیکھتے ہیں، اس کا مطلب دیکھتے ہیں، پھر اس کے مفہوم اور معنی کو صحیح طریقے سے سمجھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 104 ہے، تشخیصی جانچ کا استعمال کس کے اندازہ قدر کے لیے ہوتا ہے؟ تشخیصی جانچ، تشخیصی جانچ کیا ہوتی ہے؟ تشخیصی جانچ میں ہوتا کیا ہے؟ دیکھیے، آموزگار کا اندازہ قدر کرنا جس کی بنیاد پر معلم طلبہ کا کمزور پہلو اور مضبوط پہلو اس کے علم اور مہارت کو پہچان سکے، یہ ہوتا ہے تشخیصی جانچ۔ پھر دوبارہ سے سن لیجئے، تشخیصی جانچ میں معلم اس طرح سے اندازہ قدر کرتا ہے کہ اس کا ویک پہلو، ٹھیک، اور اس کی اسٹرینتھ، اس کی ویکنیس اور اس کی اسٹرینتھ یعنی اس کی مضبوطی اور اس کی اسکلز اور اس کی نالج، یہ چیز پہچاننا چاہتا ہے، اس چیز کے لیے تشخیصی جانچ ہوتی ہے۔ سوال کیا گیا ہے تشخیصی، یہ سوال ہے ہمارا، تشخیصی جانچ کا استعمال کس کے اندازہ قدر کے لیے ہوتا ہے؟ تو دیکھیے، 4 چیزیں آپ کے پاس، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری آپ کی اسکلز ہے، یہ ہے اسکل، چوتھی ہے نالج۔ حصول یابی کے آپشن نمبر، اس میں آپشن دیے گئے ہیں، آپشن نمبر 1، حصول یابی کے مطابق آموزگار کی درجہ بندی کی، چاروں چیزوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی یہاں پر۔ دوسرا ہے زبان میں آموزگاروں کے مضبوط اور کمزور پہلو کی، آپشن نمبر 2۔ دیکھیے، ویکنیس اور اسٹرینتھ کی بات ہو گئی۔ تشخیصی جانچ کا استعمال اسی لیے ہوتا ہے کہ کسی بھی طالب علم کی مضبوط اور کمزور پہلو کی جانچ کی جائے، تو یہاں پر ویک اور اسٹرینتھ کی بات ہو گئی۔ تشخیصی جانچ میں یہی چیزوں کی اندازہ قدر ہوتا ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹس کی ویکنیس کیا ہے، اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی نالج کیا ہے، اس کی اسکلز کیا ہے۔ تو آپشن نمبر 2 اس کا صحیح آنسر ہو گیا۔ آج کی ویڈیو کا یہ آخری سوال ہے، سوال نمبر 105، مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازہ قدر ہوتا ہے۔ مہارتی جانچ، مہارتی جانچ میں ہمیشہ اندازہ قدر ہوتا ہے، نہیں، اسکل ٹیسٹ لے رہے ہیں آپ کسی کا، اسکل ٹیسٹ، اسکل ٹیسٹ آپ اسکل ٹیسٹ لے رہے ہیں کسی کا، ٹھیک ہے، اسکل ٹیسٹ۔ تو اسکل ٹیسٹ کس لیے ہوتا ہے؟ مان لو آپ جو ہے اردو کے ٹیچر ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی اسکل ٹیسٹ، آپ کا اسکل ٹیسٹ ہوگا وہاں پر، ٹھیک ہے۔ اسکل ٹیسٹ میں کیا ہوتا ہے؟ اسکل ٹیسٹ میں آپ کی کیا چیزیں جانچی جائیں گی؟ تو کسی بھی چیز کی مہارت، جیسے زبان کی مہارت، جیسے کہ LSRW ہے، ٹھیک ہے، ایسے ہی ہر چیز کی اپنی مہارتی جانچ ہوتی ہے۔ تو مہارتی جانچ، کیونکہ یہاں پر زبان کی بات چل رہی ہے، تو اس میں اندازہ قدر کس چیز کا ہوتا ہے؟ کثیر حصی آموزشی تجربات کا نہیں، بہت زیادہ حصیات اس کے اندر کیا ہے؟ نہیں، یہاں پر صرف خالی مہارتی جانچ ہو رہی ہے، کثیر حصی اس کے حص کی بات نہیں چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن نمبر 1 غلط ہے۔ 2 دیکھتے ہیں، عام بات چیت کی زبان کا، عام بات چیت کی زبان کا ٹیسٹ اندازہ قدر نہیں ہوتا ہے مہارتی جانچ میں، کیونکہ مہارت اور عام بات الگ چیز ہو گئی۔ مہارت کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سیکھا ہے، اور عام مطلب یہ ہے کہ آپ بغیر سیکھے کوئی بھی چیز بول رہے ہیں،
तो इसका भी टेस्ट अंदाज़ा कदर नहीं होता है। तीसरा है तलबा को पढ़ाई गई ज़बान का। तलबा को पढ़ाई गई ज़बान का टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो महारत नहीं होती है, वहाँ सिर्फ ज़बान सिखा रहे हैं। महारत यानी स्किल जो सीखता है तो वहाँ पर आमोज़गारों के ज़बान की सतह पर पहुँचने का, यानी आप जो है ज़बान की स्किल सिखा रहे हैं किसी को, यानी उसके अंदर लिखना, पढ़ना, सुनना, कवायद की, यानी LSRW और LSRW मतलब लिसनिंग पावर उसकी अच्छी है। दूसरा, स्पीकिंग पावर उसकी अच्छी है या नहीं है, रीडिंग पावर उसकी अच्छी है या नहीं है, राइटिंग पावर उसकी कितनी अच्छी हो गई है, और ग्रामर स्किल उसकी कितनी अच्छी हो गई है, यानी ज़बान की सतह पर वो पहुंच गया है या नहीं पहुंच गया है, इसका अंदाज़ा कद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। महारती जांच में हमेशा अंदाज़ा कद्र होता है किसी भी मतलब स्किल्स की सतह पर पहुंचने का, किसी भी स्किल की। अब यहाँ ज़बान की बात चल रही है तो यहाँ ज़बान की सतह पर हो गया, तो उसकी सतह तक वो बंदा स्टूडेंट्स पहुंच गया है या नहीं पहुंचा है, यहाँ तक की बात होती है। तो दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हद तक कोशिश की और मैंने ऐसी मिसालों से आपको समझाने की कोशिश की है कि जो आपकी समझ के मुताबिक हों। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। और नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा पैराग्राफ की, अल्फाज माने, मुतज़ाद की और वाहिद जमा की मैं आपको अगली वीडियो लेकर आऊँगा। लेकिन उससे पहले ये वीडियो मेरी देखें आप। अगर आपको स्पीड थोड़ी सी कम लगे तो आप स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं, यूट्यूब की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, और पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए और आप इस बार सीटेट को क्वालिफाई करके ही रहिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।